अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके बारे में कानून और आइन क्या कहता है। एक तो हम बात करेंगे कि जनाब क्या लॉयर्स को किसी कानून या आइन के अंदर ये इस्तेकाक हासिल है कि वो स्ट्राइक कॉल कर सकें। क्या एक ऐसा जो है मोतबर पेशा जिसके अंदर लिटिगेंट जो है वो अपने इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए आते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने डिस्प्यूट्स के लिए, और जाहिर है हम एज लॉयर्स एज ए जो है प्रोफेशनल उनसे चार्ज भी करते हैं, तो क्या एक एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइंट हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं? और अगर कोई लॉयर जो है वो इनकार करे तो क्या उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है? अभी हालिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से फैसला आया जिसके अंदर इस एस्पेक्ट को या इस पहलू को एलेबोरेट किया गया कि क्या लॉयर्स को स्ट्राइक पे जाना चाहिए, कानून क्या है, आइन क्या है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि जनाब क्या जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको अदालत रिट के ज़रिए या किसी दूसरी जो है वो लिटिगेशन के ज़रिए रेगुलेट कर सकते हैं। एक हालिया पिटिशन फाइल हुई जिसके अंदर लोड शेडिंग के मामला, जो हमारी सुई गैस है उसकी सप्लाई की लोड शेडिंग के मामला, फिर जो हमारे मेडिकल कंडीशंस है उनके मामला, उनको चैलेंज किया गया एक जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के ज़रिए अज़हर सदीक साहब ने। उसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस खालिद इसाक साहब ने अपना फैसला दिया कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसको हम जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो एक सवाल उठता है कि क्या जो फिर इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी, उसका क्या कोई दूसरा पहलू है? इसके बारे में आइन और कानून क्या कहता है, इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे एहसन नवीद फ़रूकी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, एक बड़ा नाम है हमारी वकालत के अंदर, सारी बार इनको जानती है, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे हशाम अताउल्लाह, बैरिस्टर हैं, पहले भी आप इन्हें प्रोग्राम में देख चुके हैं, लिटिगेशन के ऊपर एक महारत रखते हैं, इनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिलनवाज चीमा साहब परमानेंटली मेरे पैनल का हिस्सा होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बड़ा नाम है, लोग इनको जानते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। फ़रूकी साहब, मैं स्ट्राइक के ऊपर पहले बात करना चाहूँगा और आपसे करना चाहूँगा, आपकी बार में प्रेजेंस भी रहती है। ओवरऑल एक चीज़ है जिसको शायद ज़्यादा एक स्ट्रेच किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया, हर चीज़ के ऊपर स्ट्राइक है, हर बात के ऊपर, छोटे छोटे इशू के ऊपर, और उसका तकद्दुस भी कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। अभी मैं एक टीवी शो में देख रहा था कि पहले एक लॉयर फरमा रहे थे कि जनाब टाइम होता था कि अगर रेजोल्यूशन कोई पास होती थी उसकी कोई सेंटिटी होती थी, उसे बेंच भी सीरियसली लेता था। आए दिन स्ट्राइक, आए दिन स्ट्राइक, क्या कहेंगे? पहली तो भट्ट साहब मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस हसास तरीन मौजू पे टॉपिक का इंतखाब किया और हमें बुलाया। देखें, अगर माशरा वेल डिसिप्लिन्ड हो, आइन की हुक्मरानी हो, इंसाफ मिल रहा हो, इदारे अपना अपना काम कर रहे हो, तो किसी स्ट्राइक की नौबत नहीं आती। ठीक, बार कभी भी जानबूझकर स्ट्राइक नहीं करती। कोई ना कोई इशू क्रिएट होता है तो उस पर स्ट्राइक की जाती है, और बार ने सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक्स की हैं वो जुडिशरी की बहाली के लिए की हैं। अगर आप माजी को देखें, स्ट्राइक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो डिसिप्लिन माशरे होते हैं, जहाँ कानून मिल रहा होता है, इंसाफ मिल रहा होता है, आइन की हुक्मरानी होती है, वहाँ कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने हड़ताल कर दी। वहाँ पे माहौल, जो सूरत हाल है वो ऐसी खुशगवार होती है कि किसी हड़ताल की ज़रूरत पेश नहीं आती, सिर्फ एहतजाज से मसले हल हो जाते हैं। अब मसला ये है कि बार एसोसिएशंस के अंदर, जब हम बार एसोसिएशंस के अंदर बार के नुमाइंदे आते हैं, उन पे ग्रुप्स का प्रेशर होता है। ठीक, वो किसी मसले का हल निकालने के लिए मुतलका अगर गवर्नमेंट से इख्तलाफ है तो गवर्नमेंट से बात करने की बजाय वो हड़ताल पे जोर देते हैं, उनसे मुलाकात करना पसंद नहीं करते, वो मामला उलझ जाता है। ठीक, ठीक। इसी तरह चीफ जस्टिस या जजिस से या अदलिया से कोई इशू है तो उनको फौरी चाहिए इंटरवीन करना। ओके। पिछले 10 साल से बार एसोसिएशंस के कमज़ोर होने की वाहिद वजह यह है कि सियासी जमातें घुस चुकी हैं बार के अंदर। ठीक, सियासी जमातें, और बार जो है वो कमज़ोर तर होने की वजह भी यही है कि वकला इत्तेहाद मुख्तलिफ एजेंडों के तहत हाईजैक हो चुका है। ठीक, ठीक। अब जो रिसेंटली जजमेंट, जिस जजमेंट की बात इस मौजू में भी की गई थी, पेशावर हाई कोर्ट की, इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट ये था कि एक पुलिस ऑफिशियल के वकील का लाइसेंस सस्पेंड किया गया कि उसका क्यों, वो उसका वकील क्यों हुआ,
اور دوسرا ایک وکیل کا لائسنس سسپینڈ کیا کہ وہ دوران اسٹرائک پیش کیوں ہوا. پہلی بات میں تو سیدھی سی بات ہے, قانونی شخص کو, قانون جاننے والوں کو, بچہ جذباتی نوجوان تو نہیں. ٹھیک, سیدھی سی بات ہے کہ وکیل کا جتنا مرضی ذاتی کیس ہو, کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کا حق نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کے خلاف وکیل پیش نہ ہو سکے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس میں نقصان خود انہی وکیل صاحب کا ہوگا جو کیس ایکس پارٹی چلے گا, جس میں پروسیڈنگ نہیں ہوگی, وہ ویسے ہی پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف. ٹھیک ٹھیک. باقی جو سٹرائک, جہاں تک سٹرائک کی بات ہے, سٹرائک اس ججمنٹ میں قانونی چیزوں پہ تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. یہ سب کو پتا ہے کہ سٹرائک ہمارے سوسائٹی کے اندر اب تو حال یہ ہے کہ ڈاکٹرز تک سٹرائک پہ اتر آتے ہیں. جی جی. ہم تو صرف, ہم پہ تو الزام ہے کہ وکیل ہر ایشو پہ سٹرائک کرتے ہیں. وکیل مالی طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, جانی طور پہ نقصان نہیں پہنچا. میں گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک عام لیٹیگنٹ ہے, اس نے مجھے پیسے بھی دیے ہیں. اب میں, ظاہر ہے میں اپنی اس کی کاسٹ کے اوپر میں اسٹرائک پہ جا رہا ہوں نا. اگر میں کسی پیشی کے اوپر پیش رفت نہیں ہوتی تو ایک تھاٹ تو ہے کہ جناب ایک زیادتی والی بات ہے, آپ ہائیلی چارج بھی کر رہے ہیں. اور بعض لائر جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آؤٹ آف سٹی سے آ رہے ہیں یا بڑا کیس ہے تو پر ڈیٹس بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جی کہ میں آپ کے کیس میں جاؤں گا تو میں اتنے چارج کروں گا. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عام لیٹیگنٹ آلریڈی وہ پسا ہوا ہے, جو الٹیمیٹ افیکٹ ہے وہ تو لیٹیگنٹ کو جا رہا ہے. سر جی بٹ صاحب, میں آپ کے ساتھ بالکل اس بات کے اوپر ایگری کروں گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ دیکھیں, مطلب جب بھی ہم کوئی یہ پریکٹس کا لائسنس ہمارے پاس آتا ہے بار کاؤنسل سے, تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ دا بیسٹ انٹرسٹ آف آور کلائنٹ. اب جب اس کے انٹرسٹ ہم نے پروٹیکٹ کرنے ہیں, اوبیسلی جب یہ کورٹس اگر بار ایسوسیشنس کی طرف سے یا ایون بار کاؤنسل کی طرف سے اسٹرائک کر دی جاتی ہے, تو وہ اسٹرائک کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اس کو کنسیڈر ایسے کیا جاتا ہے کہ کورٹ میں آپ اپیئر نہیں ہوگے. بٹ میرا صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عام لٹیگنٹ تو اس چیز کے اوپر اوبیسلی جب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ نقصان تو اٹھاتا ہے کہ اس نے آل دا وے ٹریول کر کے کورٹ میں بھی آنا ہے اور لائر اس کے بعد اپیئر بھی نہیں ہوتا. اگر ایویڈنس سٹیج کے اوپر ہے تو اگر وہ وٹنس آئے ہوئے ہیں تو وٹنس کا بھی ایویڈنس کنڈکٹ نہیں ہوتا اور ڈیٹ ہو جاتی ہے. بٹ یہاں پہ نا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان فردرنس ٹو دیٹ کہ اسٹرائک, جیسے کہ فاروقی صاحب نے کہا کہ اسٹرائک ہوتی کیوں ہے. اسٹرائک لائرز جو پروفیشنل لائرز ہیں یا ایون جو ریگولر بیسس کے اوپر عدالتوں میں آتے ہیں, ان کا قطن یہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ اسٹرائک ہونی چاہیے. ٹھیک, اچھا وہ اسٹرائک ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جب فار ایگزامپل لائرز کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ انفرنج ہوتے ہیں اور لائرز کی جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان کو سنا نہیں جاتا. نمبر 1 وہ سب سے پہلی بات تو جوڈیشری کے خلاف, ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہوتی ہیں جب کوئی فار ایگزامپل کوئی بھی جو یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی آفیشل ہے وہ الٹرا وائز جسے کہتے ہیں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے. اب اس بیس کے اوپر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ نوٹیفیکیشنز بھی دیتے ہیں, وہ پریس ریلیز بھی کرتے ہیں, ہماری بار ایسوسیشنز بھی جو کمیٹی ہے وہ بھی, اور اس کے بعد بار کاؤنسلز بھی. بٹ جب سنا نہیں جاتا تو ایکسٹریم ایکسٹینٹ کے اوپر جسے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی اور طریقہ ہم لائرز کے پاس نہیں بچتا کہ اسٹرائک کے انٹرونشن کے بجائے بحالت مجبوری. اب بحالت مجبوری. اب اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ کورٹس کو شفٹ کرنے کا معاملہ آیا تو لانگیسٹ ہسٹری میں لانگیسٹ اسٹرائک رہی 3 مہینے. اب جب اس سچویشن کے اندر صرف اور صرف ایک شخص کی جو کہ ایک انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ تھا, ایک اس کی ہارڈ ہیڈڈنس اور اسٹف نیک کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے لائرز کو نقصان ہوا. کیوں؟ کیونکہ کام ہو ہی نہیں رہا تھا. جب کام نہیں ہوگا تو obviously لائرز جب اپنے آفس میں جا کے بیٹھیں گے, جب کلائنٹس آئیں گے نہیں, ان کو کوئی ان کی جو فائنینشیل وہ فیس بنتی ہے وہ ملے گی نہیں, وہ کام کریں گے نہیں, تو obviously یہ سسٹم سبوٹاج ہوگا. اب میں اس کی ان فردرنس ٹو دیٹ کیا ہوا کہ وہ اسٹرائک چلتی گئی. جب چلتی گئی تو لائرز کی نہیں مانے گی تو انہوں نے پھر ایک پہلے پیسفل پروٹیسٹ کیا جو کہ سبسیکوینٹلی جسے کہتے ہیں وہ ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف جسے کہتے ہیں شفٹ ہو گیا. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اب جب آپ کی سنی نہیں جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، نہ ہی اسٹرائک کرنے کی اجازت کسی لا کے اندر موجود ہے. ہر ججمنٹ میں، ہر لا میں، ہر ایکٹ میں وہ اس کو ڈسکریج کیا گیا. میں تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا چیمہ صاحب. کئی جگہ تو ظاہر ہے پھر جسٹیفائڈ بھی ہے. ابھی ادھر جو لاہور کے اندر اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے جب عدالتیں شفٹ ہوئی ڈفرینٹ ریجن کے اندر اس کے اپنے بھی پازیٹیو پوائنٹس ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن ایز اے لائر پہلے سے کیس بک تھے، اچانک وہ ہو گئی تو ایٹ سرٹن انسٹینسز جو ہے وہ ایک آپ کو حالت مجبوری کرنی پڑ سکتی ہے، تو جسٹیفائڈ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ مارجن تو ملنا چاہیے. مشکل ہے. دیکھیں بات بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں باہر بھی بڑی بحث ہوتی ہے، انگلینڈ میں خاص کر یہ کلچر لیبر، کیونکہ لیبر پارٹی اسٹرانگ تھی، جب لیبر یونینز بنے وہاں سے کانسیپٹ ہڑتالوں کا، اسٹرائکس کا چلا ہے، پھر ساری دنیا میں پھیلا ہے. ہوتا کیا تھا کہ ان کو سنا نہیں جاتا تھا، ورکرز کو پیمنٹس نہیں سی صحیح ملتی وغیرہ وغیرہ، تو ہڑتال کرتے تھے اور کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں تھا، اسٹرائک کر دیتے تھے. یہ 90s اور 30s میں کلچر شروع ہوا اور پھر وہاں پہ لیبر کلچر بہت، لیبر پارٹی، اس کا پارٹی کا نام ہی لیبر ہے، تو وہاں سے یہ باقی دنیا میں. لیکن وہاں پہ بھی اب آج بھی آپ اگر دیکھیں نا تو ڈبیٹ بہت گہری ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے نا اسینشل سروسز کہلاتی ہیں، کیا ان کو بھی حق دیا جا سکتا ہے ہڑتال کا؟ مثلاً کیا فوج کو حق دیا جا سکتا ہے ہڑتال کا؟ کہ جنگ لگی آپ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے جی، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہماری تنخواہیں پوری نہیں ہیں یا بہتر کریں ہم ہڑتال کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں پاسبل. کیا پولیس ایسا کر سکتی ہے کہ جرائم جو ہے شہر میں بڑھی جا رہے ہیں لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہڑتال کرنی ہے، ہماری تنخواہیں بڑھائیں؟ تو یہ ایسینشیل سروسز جو ہوتی ہیں، ڈاکٹرز بھی اسی میں آئیں گے، لائرز بھی اسی میں آئیں گے، بالکل ایمرجنسی سروسز انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. اب میں یہیں پہ دس از ایگزیکٹلی وائی شوڈ لائرز ناٹ بی، اگر آپ سمجھتے ہیں بڑی مطلب انٹرسٹنگ ہے نا، اگر آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ لائرز اس میں شامل نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے بارے میں؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے باقی سارے شعبوں جو میں نے گنوائے ہیں آپ کو اس کے مقابلے میں؟ وہ بھی کم تر ہی ہے نا. پھر آپ سمجھتے ہیں اتنا اہم نہیں ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اور ڈیسیجن آف میٹرز اور لٹیگیشن جو لوگوں کی چل رہی ہے، آپ اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے اگر آپ سمجھتے ہیں اس پہ ہڑتال جائز ہے اور دوسری چیزوں پہ نہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں. بہرحال آئینی پوزیشن جو ہے جو اس ججمنٹ میں بھی رکھی گئی ہے وہ تو یہی ہے. دیکھیں ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف ملنا، انصاف فراہم کرنا، یہ ریاست کا بنیادی جو ہے کام ہے، اس نے یہ کرنا ہے. اب آپ اس کے اندر کیا رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو ایک لٹیگنٹ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے، آپ کی ڈیوٹی ہے، پروفیشنل ڈیوٹی ہے آپ کی، آپ نہیں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ہڑتال پہ ہوں. اب یہاں پہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں تو آپ رکاوٹ بن رہے ہیں نا، یو آر پریونٹنگ دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اس کو بھی آپ ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں کہ باقی نظام کے اندر کیا کمزوریاں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. ابھی ہم بات کریں اس بات کے اوپر کہ آپ ہڑتال کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دوسرا پہلو ہے اس کا، آئین کی ایک خلاف ورزی تو یہاں ہو رہی ہے کہ آئین نے ریاست کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف فراہم کریں، آپ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، پہلی بات. لیکن ایک اور بات ہے، آپ اب چلے جاتے ہیں، آپ اسٹرائک جو یہاں پہ ہوا، آپ اسٹرائک کا کال کی جو ہے وہ نہیں اوبیڈینس نہیں کرتے، آپ پیش ہو جاتے ہیں. اب بار آپ کے خلاف اقدام اٹھاتی ہے، آپ کا لائسنس جو ہے سسپینڈ کر دیتی ہے وکیل صاحب کا. اب وکیل کا جو بنیادی حق ہے کاروبار کا، بزنس کا اور ٹریڈ کا، پیشہ رکھنے کا اور کاروبار کرنے کا، اکنامک فریڈم، اکنامک، آپ نے اس کو کٹیل کر دیا. اب یہ آئین کی دوسری خلاف ورزی ہوگی، ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ وکیل کو بھی روک رہے ہیں کام کرنے سے اور آپ مقدمہ بھی چلنے سے، آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، ہے ہی قانون میں تو اجازت ہے، لیکن ایک میں جو ایک اس کو، کیونکہ پھر آپ کہیں گے نا ادروائز کیا ہے. لیکن جو اصل بحث ہے وہ تو یہ ہے نا کہ پھر ہم کیا کریں، ہماری سنتا کوئی نہیں ہے اور ہماری سنوائی نہیں ہے تو وکیل کدھر جائیں اور وہ سارا کچھ. دیکھیں اس میں میں دو باتیں کروں گا، یو ہیو ٹو فائنڈ انادر وے، کوئی اور راستہ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہائیسٹ لیولز پہ اپنی بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں، آپ ہر وہ چیز اپنے ذہن میں لے کے آئیں جو آپ سمجھتے ہیں فوج یا پولیس یا میڈیکل جو ایمرجنسی آپریٹرز ہیں ان کو کرنا چاہیے اپنی بات منوانے کے لیے. بٹ یو کین ناٹ اسٹاپ ورکنگ، وہ اس کے نتائج تو بہت سیریس نہیں آئیں گے. میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں فاروقی صاحب.
being the senior one. اب آپ یہ بتائیں کہ چلے ٹھیک ہے کچھ حالات میں ناگزیر ہو گیا, لا میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے, پریکٹس ایک ڈیولپ ہو گئی سم ہاؤ, اور وہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آرگیومنٹ بھی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ کون اناؤنس کرے گا. مگر کہہ لیں کہ کسی کو بھی اختیار حاصل ہے, میرا جھگڑا ہو گیا ہے کسی جگہ پہ, کوئی مجھے رکاوٹ آ گئی ہے, مجھے پارکنگ کے لیے گاڑی لگانے کے لیے پارکنگ نہیں مل رہی, تو میں اسٹرائک کی کال دے دوں. اس کے اندر کوئی باڈی کا تعین تو ہونا چاہیے, کم از کم پنجاب بار کونسل جو ہے وہ آتھرائز ہو, کو ڈسٹرکٹ بارس نہ ہو, کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو بہت مائنر پھر آپ کے جھگڑے ہوں گے. آپ سمجھتی ہیں یہ کوئی پریکٹس یا رولز کوئی ڈیولپ ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ کو شاید علم ہو کہ پنجاب بار کونسل نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر جی جو نوٹیفیکیشن تحصیل ڈسٹرکٹ سطح پر کسی قسم کی کوئی وکیل کا مسئلہ ہے, کوئی بڑا کچھ سیریس مسئلہ ہے, سیریس ایشو ہے, تو مقامی بار اس حد تک سٹرائک کر سکتی ہے. جی اگر اس کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر اس کو آہستہ آہستہ پنجاب بار کونسل ٹیک اپ کرے گی. بڑا ایک ڈسپلنڈ انہوں نے ایک وے بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہ جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وکلا کو سٹرائک نہیں کرنی چاہیے, وہ چیمہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وکیل کو کسی صورت سٹرائک نہیں کرنی چاہیے, پہلے پروٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن ملک کے اندر کوئی پروٹیسٹ کا ماحول تو ہو نا, ٹھیک کہ جی کوئی پروٹیسٹ سن لے. اس ملک کے اندر کوئی پروٹیسٹ نہیں سنتا. آپ 1,00,000 بندہ نکال لیں, کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. اس ملک آپ نے اگر دیکھا ہو پچھلے 7-8 سال میں پہلی دفعہ ہوا پنجاب کے اندر کہ جوڈیشری کی طرف سے بھی ہڑتال کی گئی. جی ان کے عملے نے بھی ہڑتال کی اور لکھ کے لگایا گیا تھا سینئر سول ججز کے باہر کہ جی آج دائرگی بند رہے گی. جی ہم وکیلوں پہ تو الزام ویسے ہی بہت ہیں, اور وکیل ویسے بھی اس پاکستان کا کمزور ترین پروفیشن ہے, جسے نہ تو کوئی سہولیات ہیں, نہ ان کی کوئی پینشن ہے, نہ اس میں نئے آنے والے نوجوان وکلا کو کچھ ملتا ہے, نہ میڈیکل الاؤنس ملتا ہے. کسی قسم کی کوئی سہولت ان وکلا کو میسر نہیں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا یا زیادتی ہوگی یا ان کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی تو پھر احتجاج بھی وہ کر سکتے ہیں, وہ سٹرائک بھی کر سکتے ہیں. کوئی پرفیکٹ معاشرہ تو نہیں ہے, پرفیکٹ معاشرہ جہاں پہ اگر میری کوئی بات سن لے گا تو میں بعض با ممنون ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے سٹرائک کرنے کی, یا وکلا کو کیا ضرورت ہے وہ سٹرائک کرتے پھریں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پارکنگ یہ وغیرہ ایشو, ان ایشو پہ تو بالکل سٹرائک کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. فروخی صاحب آپ باہر میں بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا میری آڈینس کو. کوئی آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں, مل کے سارے لائرز بیٹھتے ہیں, پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یا صدر صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں, یا کوئی بھی کر دیتا ہے, پریکٹس کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں پریکٹس تو یہ چلنی چاہیے کہ بار ایسوسیشن جو بار عہدیداران ہیں ان سب کو مل کر بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ مسئلے کی سینسیبلٹی کیا ہے, کس نیچر کا مسئلہ ہے, کیا اس پہ سٹرائک کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک, پڑھی لکھی بارز کے اندر کراچی سندھ کے اندر اسی طرح ہوتا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر عہدیدار یا یہاں پہ 2 گروپوں کی پالیٹکس چل رہی ہے, ہر بندہ ووٹ خریدنا چاہتا ہے. وہ اسی لیے یہ چیزیں آتی ہیں جو چیمہ صاحب بھی آبزرو کر چکے ہیں, آپ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ ہر چھوٹے مسئلے پہ بھی ہڑتال کر لی جاتی ہے, حالانکہ وہ بات چیز سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے پنجاب بار کونسل کو سٹرانگ ہونا چاہیے, اسے ان چیزوں کا ایکشن لینا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہڑتالیں نہ کریں. یہ پوائنٹ آ گیا. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے یہ بھی انسٹنسز دیکھے کہ کورٹ کے دروازے بند ہو گئے, نہ قیدی اندر آ سکتے ہیں, نہ پولیس کے اہلکار اندر آ سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے چلیں اگر آپ نے اسٹرائک ہوئی ہے تو اٹینڈنس کی حد تک, کوئی دوسرے معاملات, کسی نے کوئی سرٹیفائڈ کاپیز لینی, بے شمار چیزیں, وٹنسز کو لاسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے, وہ اپنا ٹائم پہ پہنچ جائیں, اپنے معاملات کو کر لیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ دروازہ ہی بند کر دیں, آپ کہیں گے کہ ہم اندر نہیں جانے دیں گے. از اٹ اے رائٹ وے ٹو ایکسپریس یور آئیڈیاز, یا آپ کا جو گریوینس ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب, اسٹرائک جو ہے اٹ مسٹ بی دا لاسٹ ریزورٹ. اگر آپ کی بالکل ہی جسے کہتے ہیں کسی قسم کی کنسیشن ہرڈ نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس ریلیونٹ پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہوں, اور کیبنٹ پھر ڈیسائیڈ کرے کہ آیا واقعی یہ ایک سیریس نیچر کا میٹر ہے جس کے اوپر آبویسلی اسٹرائک کال کرنی چاہیے, اور ہمارے جو ایڈریسز, ہمارے جو گریوینس ہیں وہ ایڈریس ہوں گے کہ نہیں. جب آپ بات کہہ رہے ہیں کہ تالا بندی کی اور عدالتوں کو تالا لگانا, سر یہ تو کسی قسم, یہ میری نظر میں کیا یا ہر پروفیشنل لائر کی نظر میں یہ بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے اس کو.
اور یہ ایک جو نارم یا ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کی ریزن یہ نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے جب عدالتوں میں اپیئر ہونا ہے اور آپ نے عدالتوں میں اپیئر ہونا ہے اپنے کلائنٹس کے بہاف کے اوپر, اب آپ کو یہ کانسٹیٹیوشنل اور ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے کہ آپ نے جسے کہتے ہیں ایز بینگ اے لائر رائٹ آف آڈینس کسی قسم کی انفرنج نہیں ہونی چاہیے. مطلب رائٹ آف آڈینس میں بالکل بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اب جب اسٹرائک ہوتی ہے, فار ایگزامپل میری کنٹینشن یہ ہے کہ میں نے کورٹ کے آگے اپیئر ہونا ہے اور آرگیومنٹس کرنے ہیں, جو کئی آنریبل ججز جو ہیں وہ پریس نہیں کرتے. اگر آپ نے آرگیومنٹس کرنے ہوتے ہیں, آپ کورٹ کے آگے اپیئر ہوتے ہیں اور ان آرگیومنٹس کو وہ سنتے ہیں, اور جو دوسری پارٹی اگر اسٹرائک کا بہانہ بنا کے وہ جو اپوزٹ کاؤنسل ہیں وہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈجرنمنٹ کی, تو کورٹ اس چیز کو ایڈریس کرتی ہے. بٹ اصل میں ہر چیز کی جسے کہتے ہیں ایکسٹریم ایکسٹینٹ تک جانا وہ معاملے کا حل نہیں ہوتا کبھی بھی. ہماری جو جی تھوڑا سا کوشچن لے لیجیے گا, کیا یہ افیکٹو بھی ہوتی ہیں یا آپ کی سٹرائکس جو ہیں یہ پہنچتی ہیں؟ میرا اگر مثال کے طور پہ آپ پیش نہیں ہوئے عدالت کے اندر تو اس سے جو اوپوننٹ پارٹی ہے یا اس پہ کیا پریشر پڑتا ہے؟ دیکھیں اس کو تو ایز اس کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں پڑے گا. وہ تو obviously اسٹرائک اگر آ جائے تو کل کی ڈیٹ ہو جائے گی, پرسوں کی ڈیٹ ہو جائے گی. کئی ججز جسے کہتے ہیں وہ ایڈجرن کر دیتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلاتے ہیں اور اسٹرائک کے نیکسٹ ڈے جسے کہتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اپوزٹ پارٹی کو کوئی پریشر نہیں ہوتا ایگزرٹ. ہاں کچھ سٹیجز ایسی ہوتی ہیں جیسے فار ایگزامپل بیل ہے یا اسٹے ہے, اس کے اندر اگر بڑے ہی وہ لاسٹ ریزورٹ پہ چلا گیا ہے تو وہاں پہ شاید آپ کو ایک آدھے دن کی فیور مل جائے, بٹ اٹ کین ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو این ایکسٹریم لینتھ. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا, دیکھیں بات صرف اتنی ہے سر کہ ہم نے ایز بینگ لائرز پروٹیکٹ کرنے ہیں اپنے کلائنٹس کے رائٹ اور لیٹیگنٹس کے. اگر اس میں فار ایگزامپل کسی قسم کی اسٹرائک کی وجہ سے ہرڈل آ رہی ہے تو وہ قانون تو ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا, بٹ یہ اسٹرائک کا فائدہ کچھ انسٹانسز میں ایٹ ٹائم ضرور ہو جاتا ہے. جیسے ہماری کورٹس شفٹ ہونے جا رہی تھیں اور لائرز کا ایک میوچل سٹانس تھا, اس میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل یا گروپس کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی, ایوری بڈی واز آن اسٹیک کہ وہ شفٹ عدالتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ وہ تحصیلوں میں نہیں ہونی چاہیے. اب اس سچویشن میں کیا ہوا کہ اب ہم اس سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں کہ obviously جو ہائر جوڈیشری ہے انہوں نے ہمیں سنا ہے اور ایک وہ ریزلٹنٹلی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہاں جی ہم آپ کو ایک جگہ دے دیتے ہیں, وہاں پہ ایک کمبائنڈ جوڈیشل کاؤنسل بن جائے, یہ کمپلیکس بن جائے گا اور اس سچویشن میں آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ اکٹھی کر دی جائیں گی. اب مال ٹاؤن کا حال آپ میرے سے بہتر دیکھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کیا حال ہو گیا وہاں پہ, اور وہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا. ایک تو باہر پارکنگ اویلیبل نہیں ہے, اور سیکنڈلی جب آپ عدالتوں میں اپیئر ہونے جاتے ہو تو وہاں پہ کسی قسم کا اس طرح کام نہیں ہو رہا جو obviously ایوان عدل میں ہو. ایک چھوٹا سا ویشیس جملہ کہوں گا کہ وہاں پہ تو آرگومنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا آرگومنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, فیصلہ ہو جاتا ہے. چیمہ صاحب میں وہی بات آئے گی پھر ہم لائرز کو اگر پابندی ہے یا ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو فروقی صاحب نے رائٹلی کہا کہ جناب ججز تک گئے ہیں اسٹرائک کے اوپر. آپ کی سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ یہ بن گیا جہاں پر آپ اسٹرائک کے بغیر, آپ پروٹیسٹ کے بغیر, آپ جو ایسے پریشر ٹیکٹکس کے بغیر بات سنی نہیں جاتی, لوگ سنتے ہی نہیں ہے بات. نہیں دیکھیں بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اتنی لمبی ہڑتالوں کے باوجود بھی یہ کورٹس کی بائیفرکیشن تو ہوئی نا, جی پرویل تو نہیں ہو سکا. لیکن ہم اس چیز کو کوئی مطلب ان کو بلیم تو نہیں کرتے, ایفرٹ کر رہے تھے لائر پر. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ریزلٹ اورینٹیڈ کہ ادروائز ہماری کوئی بات نہیں سنتا, اس طرح بھی نہیں سنتے. مجھے یاد ہے میرا تو کیونکہ تعلق ہے فیصل آباد سے, فیصل آباد بار میں تقریباً 1 سال اسٹرائک رہی کہ ادھر بینچ بنائیں. اچھا کسی کو پتہ بھی نہیں, یاد بھی نہیں اس بات کا. 1 year آلموسٹ منتھس کے حساب سے وہاں پہ کام بند تھا. دس از اے ہیوج, مطلب ہونا تو اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ملک میں ایک اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا. یار کتنے بڑے اس کے اندر تحصیل کے اندر جو ہے وہ کام ہی نہیں ہو رہا, بٹ nobody bothered. سو پوائنٹ از دس, یہ چیزیں اپنی جگہ دیکھیں. اس کی جو اوریجنل جینیسس ہے نا اس کلچر کی, یہ ہے وکلا جو تحریک تھی نا اس کے ساتھ. یہ 2007-8 پرویز مشرف صاحب کے دور کے آخر میں جو موومنٹ چلی ہے, اس کے بعد ایک مطلب کلچر جو ہے وکلا کی ایکٹیویزم کا بدل گیا, اور وہ ایک دور گزرا جس میں بہت ساری ہڑتالیں, اسٹرائکس, بہت پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوتا رہا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اوریجنل اس کا جو ایم تھا وہ تو کانسٹیٹیوشنل جو پرنسپلز ہیں ان کو اپہولڈ کرنے کے لیے تھا, اور اس میں بہت سینئر وکلا بھی شامل ہوئے. منٹو صاحب جیسے وکیل بھی اس میں شامل تھے, بہت سارے لوگ شامل ہوئے, باقیوں کا جن کا آپ کو نام بھی پتا ہے. لیکن وہ تھا ٹوٹلی اورینٹیڈ کہ یار یہاں پہ بالکل کانسٹیٹیوشنلزم کے خلاف جو ہے
اقدام اٹھایا جا رہا ہے, ایک ملٹری ٹیک اوور ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر موومنٹ تھی. کہیں کہیں آپ مان رہے ہیں کہ نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ میں آپ کو بتانے, میں یہ نہیں کہتا, میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کے بعد لائرز نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑی ایک پاورفل چیز آ گئی ہے ہمارے ہاتھ میں. ٹھیک. اب اس کے بعد آگے 10-15 سالوں میں اس پاور کا یا اس ٹول کا استعمال کس طرح ہوا, یہ میرے جو میرے ساتھ 2 بھائی بیٹھے ہیں جی یہ بھی میرے ساتھ اگری کریں گے ٹھیک کہ ہم نے اس چیز کی اس طرح قدر نہیں کی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہو گیا, ہم نے ہر موقع پہ ہڑتال کی ہے, آپ کو پتا ہے رات کو ایک میسج آ جاتا ہے صبح ہڑتال, آپ نے مقدمہ تیار کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, ریلیکس کریں. آپ کا مخالف جب وہ وقت لینا چاہتا ہے اس کو مل گیا, ٹھیک ہو گیا. میرے ساتھ ایک, میں آپ کو ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے بہت کم ہڑتال ہوتی ہے, اس طرح بہت کم ہوتی ہے. میں ہائی کورٹ میں بینچ کے سامنے تیار بیٹھا تھا, میرا مقدمہ بہت مشکل سے فائنل آرگیومنٹ کے لیے فکس تھا, اینڈ اٹ واز ٹو بی کالڈ, مطلب ایکچوئل میرے ساتھ ہوا نیکسٹ ٹو بی کالڈ. اور کچھ ہمارے ساتھی اور بھائی آئے, انہوں نے ہمیں سیٹوں سے اٹھایا ہائی کورٹ سے. ہاں جی ہڑتال ہے جی, یہ تبھی یہ جو بارز اور یہ علیحدہ ہو رہی تھی. جی جی اچھا اس وقت دیکھیں بات دیکھیں نا, گو کہ میں ہمدردی اس موقف کے ساتھ رکھتا تھا کہ the court should not be bifurcated. ٹھیک. بٹ مجھے اس کیس میں اور میرے سائل کو اس کیس میں جو نقصان ہوا ہے, آئی لاس, وہ ہیئرنگ نہ ہو سکی, جج صاحب کو اٹھ کے جانا پڑا, اینڈ دین ہم 1 سال پھر آپ کو پتا جو ہائی کورٹ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں آ جاتا ہوں فروقی صاحب کی. تو فروق صاحب ہائی کورٹ کے اندر ہم اتنے زیادہ افیکٹو نہیں نظر آتے, ادھر اسٹرائک کریں ادھر ہمیں آگے سے آتا ہے جی ٹھیک ہے آپ نہیں آنا چاہتے, آپ کا عدم پیروی خارج ہو رہا ہے یا جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. نچلی کورٹ کے اندر ہم پھر جو ہے وہ زور آزمائی بھی کرتے ہیں, ادھر پریشر بھی کرتے ہیں. یہ کیا ڈفرینس ہے, ہم ہائی کورٹ نہیں پھر کر سکتے؟ دیکھیں سوسائٹی میں جہاں زور چلتا ہے وہاں ہی زور چلانا ہے نا, جہاں نہیں چلتا وہاں نہیں چلا سکتا کوئی بھی. یہ تو سیدھی سی بات ہے, یہ تو سمپل سی بات ہے. دیکھیں اسٹرائک کوئی آئیڈیل چیز تو نہیں ہے ٹھیک کہ ہم اٹھیں ہڑتال کر دیں, عدالتیں بند کروا دیں, تالہ بندی کروا دیں. جی یہ چیزیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عہدیدار بھیجتے ہیں یا جو بار ایسوسیشن منتخب کرتے ہیں وہ کس طرح ورک کرتی ہیں, ٹھیک وہ کس طرح کام کر رہی ہیں, وہ ایشوز کو ٹیکل کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب یہاں تو بار ایسوسیشن کے عہدیدار طاقتور ہوں کہ وہ وکلا کو سنیں نہ جی اور اپنی مرضی سے فیصلہ کریں, کوئی سینسبلی چلیں, عقل کے ساتھ شعور کے ساتھ چلیں, نہ کہ وکلا کے شعور پہ PIC چلے جائیں. مسئلہ یہ ہے اس ہماری بار ایسوسیشنز کے اندر کہ جو افراد ہم منتخب کرتے ہیں ان افراد کو اتنا عقل مند اور باشعور ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے دولت ان کو خاصی آ رہی ہے عدالتوں سے, لیکن وکلا ہڑتال کے معاملات پر یا کسی بھی نازک معاملے پر وہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا کریں. ہر وقت ہڑتال, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب کہ وہ بندہ ویسے ہی بور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کسی کی دلچسپی نہیں رہتی, کام علیحدہ خراب ہوتا ہے, وکالت علیحدہ بیڑا گرک ہوتا ہے. اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہڑتالوں نے اب نہ تو ججز پہ ہمارا کوئی امپریشن چھوڑا ہے اور نہ معاشرے میں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں. بٹ صاحب سوری میں وہ کر رہا ہوں انٹرجیکٹ, میں اصل میں بھی بات رہے گی جو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ فرض کر لیں, میں کہنا یہ چاہتا تھا, حالانکہ میں نہیں سپورٹ کر رہا اوبیسلی ہڑتال کو, لیکن میں کیا بات ہی کرنا چاہتا ہوں, تصور یہ کریں کہ اس موومنٹ کے بعد موومنٹ اب ہوتی. ٹھیک صحیح بات, صحیح ہے. ابھی دیر آر سیریس کانسٹیٹیوشنل ابھی بھی ایک کرائسس ہے, لوگوں کے کنسرنز ہیں, بہت سارے لوگوں کے اس پہ اعتراض ہیں, ٹھیک ہے فائن, آپ تب کرتے اور آپ اب کرتے تو بڑی بات ہوتی. شاید میں اس کو بھی نہ کہتا کہ ہڑتال جائز ہے, لیکن آپ کی ہڑتال میں دم ہوتا. اب کیا ہو گیا اتنے وقت میں, اب آپ کے سامنے کیا تاریخ پر آپ کو کیا بتانی, یو نو ویری ویل. ناظرین ایک سینکٹیٹی اٹیچ تھی اسٹرائک کے ساتھ. لائر جب اسٹرائک پہ جاتے تھے اس کے اندر ظاہر ہے سارے اسٹیک ہولڈرز بات کو غور سے سنتے تھے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کوئی بات کہہ رہا ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس پرابلم کو سولو کرنا چاہیے. فریکوینٹ اسٹرائک نے شاید اس کی جو ایک سینکٹیٹی ہے اس کے اندر کمی کی ہے, جس کے لیے آف کورس ہماری بار کونسل کو سوچنا چاہیے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب کیا جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں یا آنریبل کورٹس ہیں وہ پبلک پالیسی یعنی کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیں جس کے اندر لیسکو ہے, اگر الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہے یا آپ کی لائٹ جا رہی ہے یا گیس کی شارٹیج ہے یا آپ کی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں, اس کے اوپر کیا وہ انٹروین کر سکتے ہیں
ایک حالیہ فیصلہ ہے آنریبل خالد اسحاق صاحب کا, بہت ہی کمپیٹنٹ اور ایک جو ہے وہ منجے ہوئے لائر بھی تھے, اور اس کے بعد ایز اے جج بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور اظہر صدیق صاحب کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہے غالباً اس کو 1 لاکھ روپے کا فائن بھی کیا. میں فروقی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اب یہ فائن ہو گیا, سوال یہ ہے کہ جناب ایک بندے کے مسائل تو ہیں, اگر چلیں الیکٹریسٹی شارٹیج ہے, چلی گئی ہے جی, آپ کی لائٹ نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی, لیکن میڈیکل فیسلٹیز, دوسرے ایجوکیشنل پالیسیز, اس کے اوپر تو پٹیشنز کمپیٹنٹ رہی ہیں, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ کرتے تھے. دیکھیں سر, جو لرنڈ جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے نا, جی وہ فیصلہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی نا, تو لرنڈ جج صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کو اسٹیچوٹ نے ریمیڈی دی ہے, اوگرا قائم ہے, نیپرا قائم ہے, اس کے پاس جائیں, اپلیکیشن فائل کریں, اس سے پوچھیں میں ایز اے جج یہاں بیٹھا ہوں, میں کوئی ماہر امور الیکٹریسٹی نہیں ہوں, کوئی گیس کا کوئی مجھے کوئی سمجھ لیں کہ وہ کوئی انجینئرز نہیں ہیں, وہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے وہاں ان سے رجوع کر کے کوئی فیصلہ لے کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے. اس فیصلے میں کوئی وجوہ ریزنز ہوتی, وہ بتاتے ہیں کہ گیس جو ہے لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, اسی لیے ان کو فائن کیا گیا ہے 1 لاکھ روپیہ. اس وجہ سے فائن نہیں کیا گیا کہ یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن یا وہ گیس پہ سن نہیں سکتے یا الیکٹریسٹی پہ سن نہیں سکتے, اس وجہ سے فائن نہیں کیا گیا. وہ سن سکتے ہیں ریٹ پٹیشن, اور انہوں نے اس ججمنٹ میں غالباً لکھا بھی ہے کہ یہ ریمیڈی اپنی وہاں اویل کریں. یہ پوائنٹ آیا, میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس طرح ہر قانون کے اندر اگر ریمیڈی موجود ہے تو آف کورس اس کے اندر جانا چاہیے, پھر تو فیصلہ صحیح طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے, وہ چھوڑ کے اگر ریٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کورٹ اس کے اندر تو انٹروین نہیں کر سکتا, وہ پروسیجر ہی سارا سابوٹاج ہو جاتا ہے. بٹ صاحب جب آپ کے پاس مطلب یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے تو ریٹ مینٹینیبل ہی نہیں ہوتی. اب جب اکثر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنے جو فار ایگزامپل یہ جو ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹس ہیں اور یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور یہ ہیومن رائٹس لیٹیگیشن کے عوض جسے کہتے ہیں وہ کورٹس میں جو ہے ایک پبلک انٹرسٹ یہ پٹیشن فائل کر دی جاتی ہے. دیکھیں اس کے پیچھے پرپز کیا ہے, یہ آنریبل کورٹ نے ایک اسپیسیفائی کیا ہے کہ آپ کا پرپز کیا, یہ واقعی ہی ہے کہ جنرل پبلک کو اس کا بینیفٹ ملنا, یا آپ کا صرف یہ پرپز ہے کہ اپنی پبلسٹی آپ نے کرنا. اب میجورٹی ایٹ ٹائمز, میں یہ نہیں کہتا کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے وہ اتنے سالوں سے جو ہو رہی ہے, یا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہمارے معزز وکیل ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں یا ان میں پٹیشنز فائل کر رہے ہیں, وہ بالکل جسے کہتے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے اور وہ غلط ہے. دیکھیں اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں, موٹیو کیا ہے, کیا وہ موٹیو واقعی ہی عوام جنرل پبلک کو اور عوام کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے, یا صرف اپنی پذیرائی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نام آ جائے گا, ٹی وی کے اوپر جسے کہتے ہیں وہ ایک پریس کانفرنس ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا جی کہ جج صاحب نے فلاں سیکٹری کو بھی بلا لیا, فلاں ایڈیشنل سیکٹری کو بھی بلا لیا, فلاں اسسٹنٹ کو معطل کر دیا, فلاں جسے کہتے ہیں لیسکو کے افسر کو بلا کے تو اس کی سرگنش کر دی. دیکھیں یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کی پیچھے پرپز ہی ہونا چاہیے کہ اگر میں فار ایگزامپل ایز بینگ اے لائر جو ہے وہ ایک دیکھتا ہوں کہ یار یہ واقعی ایک پبلک انٹرسٹ کی چیز خلاف جا رہی ہے اور میں آنریبل کورٹ کو جاتا ہوں, تو دیکھیں وہ جو ہمارے جو بینچ میں جو آنریبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بھی ہم میں سے ہو کے گئے ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ کچھ لائرز کے کریڈینشلز کو بھی جانتے ہیں کہ وائی دے آر ایکچولی ناکنگ دا ڈور آف دا کورٹ ٹو دا افیکٹ کہ یہ پٹیشن یہ کیوں فائل کر رہے ہیں. لیکن اب کوئی بھی کیس ہوا اس کو پذیرائی تو مل جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے, نیوز میں بھی آ جاتے ہیں, وہ تو انسلری چیزیں وہ تو ساتھ چلیں گی, اس کو کیسے روکا جا سکتا؟ اس کو نہیں روکا جا سکتا, اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے. بٹ یہ اس کیس کے اندر دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ واقعی ہائی کورٹ کو ریگولیٹری اتھارٹی تو نہیں ہے نا جی. ہائی کورٹ نے نہ ہی اس کے جسے کہتے ہیں رولز ڈسٹنگوش کرنے ہیں, نہ ہی جسے کہتے ہیں اس کی اگر
اگر فار ایگزامپل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا گیس کی کوئی ریگولیٹری ہے تو ہائی کورٹ نے تو ڈائریکشن ہی دے سکتا ہے اپنے آرڈرز کے تھرو, یا فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ کے جو ہائرارکی ہے ان کو کورٹ میں بلا کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھی اپنی آپ رپورٹ پیش کریں اور اس کے اوپر ایک فائنڈنگ دے سکتا ہے. بٹ ہائی کورٹ کو آپ صرف اس چیز کے اوپر بیس بنا لیں کہ جی نہیں میں پٹیشن فائل کر رہا ہوں اور اس کے اوپر ایز پر پریئر جسے کہتے ہیں میری کنٹینشن سنتے ہوئے آپ آرڈر کر لیں, یہ میری نظر کے اندر دیٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم آف کورٹ اینڈ آف لٹیگینٹس ایز ویل, کہ جس بیس کے اوپر ایک ان کی فردرنس ٹو اگر جایا جائے تو آپ کے پاس پراپر فورم موجود ہے, آپ وہاں پہ جا کے اپنے آپ ایڈریس کریں. اگر فار ایگزامپل وہ آپ کا جو گریوینس ہے وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوتا تو اس کے ریڈریسل کے لیے آپ ہائی کورٹ سے ڈائریکشن. پوائنٹ آ گیا. میں چیمہ صاحب بات تو ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی سیلف پروموشن کے لیے جا رہے ہیں کہ جی میرے 4 بندے کیمرے لے کے پیچھے آ جائیں گے تو پھر میں یہ کر دوں, اس کے اندر آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن بھی ایک ظاہر ہے ایک کانسیپٹ تو ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ بٹ صاحب دیکھیں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے جینوئن کتنا ہے کلیم, دیکھیں نا, اور ایشو کتنا جینوئن ہے. بڑی دلچسپ بات ہے, سپریم کورٹ کی تو اس سے بھی بڑی پاور ہے نا 184(3) والی, وہ خود بخود ہی سو موٹو لے لیتی ہے نوٹس کسی چیز کے اوپر. بڑی دلچسپ چیز ہے, انالیسس کریں نا 90s سے پہلے 90s میں اور 80s میں, مطلب ایک تو دور پھر ہم نے ریسنٹ یہ بھی دیکھا ہے نا کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ اس جورسڈکشن میں وزیر اعظم اور جو کینڈیڈیٹس ہیں فار پرائم منسٹر اور پولیٹیشینس کے جو ہیں بینک سٹیٹمنٹس اور ٹیکس گوشواروں کا انالیسس کر کے فیصلہ دے رہی ہے 184(3) کی جورسڈکشن میں. آپ نے دیکھا یہ 90s اور 80s میں چلے جائیں تو آپ کو کچھ شاذ و ناز کیس ملتا ہے, وہ بھی اس طرح کا کہ جی بریک کلن ورکرز, مطلب بھٹوں میں جو مزدوروں کو وہ آلموسٹ سلیو لیبر کی طرح ہی انہوں نے ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے غریب لوگوں کو رکھا ہوتا تھا, کام وہ کرتے تھے, وہ ان کے کوئی مینز نہیں ہوتے تھے عدالتوں تک آنے کے لیے, ان کے بہاف پہ کسی نے پبلک انٹرسٹ لٹ گئے, اس طرح کے آپ کو فیصلے ملتے ہیں جو پہلے کے تھے. تو یہ مطلب پرپس اور آبجیکٹ تو اس جورسڈکشن کا اتنا صحیح ہے نا لمیٹڈ سا, کہ کسی وجہ سے کوئی طبقہ ہے آ نہیں سکتا یا کوئی ایسا ایشو ہے جو ہائی لائٹ کیا نہیں جا سکتا, تو آپ پبلک کے بہاف پہ سول رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے لٹیگیشن کر رہے ہیں. ابھی آپ آ کے کہیں گے کہ جی ملک کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, جی وہ موٹو 199 میں ریٹ پٹیشن میں آپ جی اس کو ٹیک اپ کریں. تو ہائی کورٹ کے ججز کے پاس تو دیکھیں یہ پالیسی میٹرز ہیں, یا تو پھر حکومت کو بند کر دیں, جوڈیشری کے پاس ان الیکٹڈ جوڈیشری کے پاس سارے فیصلے لے آئیں, تو مطلب obviously تو اسکیم کے خلاف ہے نا آئین کے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ٹھیک ہے, کوئی ایسے میٹرز ہوتے ہیں بالکل اسپیشل کیسز ہوتے ہیں, یا مائنورٹی کلاسز کے ایشوز ہوتے ہیں, یا ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پر انڈر پریولیج لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس مینز نہیں ہوتی. اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ عدالت تک آ نہیں سکتے, ان کی سنوائی ہوتی نہیں ہے, اب ان کے بہاف پہ مقدمہ کریں, وہ اور بات ہے. لیکن یہاں میں تو لیکن بٹ صاحب ایک میں تھوڑی سی آپ سے ٹائم زیادہ لینا چاہتا ہوں. ایک بات ہم پچھلے ٹاپک کے بارے میں نہیں کر سکے, بہت اہم ہے, جو اس فیصلے کے اصل سب سے دلچسپ پہلو تھا, وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. وہ یہ تھا کہ اس فیصلے میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے اب کہ جو ریٹ ہے وہ صرف پبلک اتھارٹی یا اس طرح کی گورنمنٹ اتھارٹی کے خلاف نہیں ہوگی, وہ کسی پرائیویٹ پرسن کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ انٹرپریٹیشن جو, کیونکہ اس نے تو بار کا اس کے کاؤنسل کے خلاف ریٹ ایشو کرنی تھی ہائی کورٹ نے, یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ ایک سی چینج ہے اس جورسڈکشن کے اوپر. آج تک تصور کیا گیا ہے کہ ریٹ جورسڈکشن میں عدالت جو ہے صرف ڈائریکشن ایشو کر سکتی ہے کسی گورنمنٹ باڈی کو, پبلک اتھارٹی کو, لیکن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایک پہلے فیصلہ ہوا تھا, اس کی بیسس کے اوپر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے وضاحت کی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ جہاں پہ انوالو ہوگا تو پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ براڈ ہے, اینی پرسن, اور اس میں پرائیویٹ پرسن بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آیا, میں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ایک بات آپ سے پوچھنا ہے چاروں چیمہ صاحب, کہ بات یہ ہے کہ جو ابھی آ رہا ہے اس کے اندر معاملہ, کہ اگر پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے اندر میں فنڈامنٹل رائٹ کے لیے نہیں جا سکتا, آپ کہتے ہیں اسٹرائک بھی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, پھر کدھر جائے گا شخص؟ دیکھیں بھی جو نرخ ہیں بجلی کے, دوسرے معاملات ہیں, ابھی پیٹرول کی پرائز ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو راستہ ہونا چاہیے. 5 سال تو ظاہر ہے عوام اس طرح ویٹ کرے گی, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے,
لیکن امیڈیٹ کوئی ریکورس تو ہونا چاہیے. امیڈیٹ کوئی ریکورس نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بٹ صاحب, دیکھیں یا تو بنیادی طور پہ نظام بدل دیں. مجھے کوئی دیکھیں ہم ایک چیز پہ کلیئر ہو جائے نا, آپ کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر نہیں چاہیے تو اور بات ہے, ختم کر دیں. اس کے اندر آپ ویٹ کریں پھر. نہیں بتاتا ہوں نا, یا ججوں کو اختیار دے دیں, کسی اور کو اختیار دے دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ اصولی طور پہ کانسٹیٹیوشنل جو ریفارم آف گورنمنٹ ہمارا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا, اس کے اوپر اگر آپ متفق ہیں, گو کہ آپ کے پاس بہت سارے اس کے اندر وہ کنسرنز ہوں کہ ابھی میرے جو نمائندے ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے, الیکشن غلط ہوئے, یہ ہماری تاریخ میں ہوتا ہی رہا ہے, کوئی الیکشن نہیں گزرا جس میں لوگوں نے اعتراض نہیں کیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اگر یہ تصور کر لیں کہ یہ میرے نمائندے, مطلب نظام کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نمائندے جاتے ہیں اسمبلی میں, وہ قانون سازی کرتے ہیں, اگر وہ آپ کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اگلے الیکشن میں ان کو باہر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ فیصلے ان کے ہیں, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. میں آ جاتا ہوں فروخی صاحب. بات یہ ہے کہ نہ آپ کے بجلی مہنگی بھی ہے اور ہے بھی نہیں, پھر گیس کا بھی پٹیشن کے اندر باتیں ٹھیک تھی, مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات غلط کی گئی ہے یا نہیں ہے, آپ تو فیکچولی غلط کہہ رہے ہیں. وہ ایک عام شخص کا ہے, وہ اس کو برا لگتا ہے جب اس طرح کا فیصلہ آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ 5 سال ویٹ بھی کریں. چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے, پٹیشن بھی نہیں کمپیٹنٹ, بندہ جائے تو جائے کہاں. سر دیکھیں وسل بلوئنگ جو ہے نا وہ بڑا ایک حساس قسم کا میٹر ہے. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن یا وسل بلور جو ہے اس نے بہت سی چیزیں دیکھ کے ریٹ میں جانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک فارمیٹ اس نے رکھا ہے اپنے کمپیوٹر کے اندر, لیپ ٹاپ کے اندر, اس کو نکالنا ہے, اس میں نام بھرنے اور بھر کے فائل کر دینے. اب دیکھیں بجلی مہنگی ہو یا الیکٹریسٹی مہنگی ہو یا یہ جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اب دیکھنا چاہیے ریاست ناکام کہاں پہ ہے. ریاست کوئی بیوقوف ہے کہ وہ بجلی مہنگی کرتی جا رہی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے اپنے گلے گالیاں پڑوانے کی. ریاست کی ناکامی یہ ہے کہ ریاست ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہے. لوگوں سے کاروباری افراد سے خصوصی طور پر وہ ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے. اس کے بعد میں ناکامی کو چھپانے کے لیے اس کے بعد میں نہیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک, لوگ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. ریاست کے اس ایکٹ کو اس پر کریں نا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن. اچھا اس پہ کر لیں. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پٹیشن ہی غلط کی ہے انہوں نے. آپ وہ فروخی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کی طرف آپ بات کریں, جو اصل مدعا ہے اس کی طرف وسل بلوئنگ کریں. کوئی بھی نہیں چاہتا. دیکھیں بٹ صاحب بات صرف اتنی ہے کہ یہ کورٹ نے ڈٹرمن نہیں کرنا ہے, لیجسلیشن کورٹ نہیں کرتی. جی وہ جو ہے وہ آپ سیپریشن آف پاورز کا پرنسپل جو ہے نا اس کو ہر جورسڈکشن میں فالو کیا جاتا ہے. کورٹ نے اپنی ڈومین میں اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کرنا ہے, اور یہ جو آپ کا پارلیمنٹ ہے اس نے قانون سازی اپنی ڈومین میں رہ کے کرنا ہے. اب اس سچویشن میں اگر فار ایگزامپل کوئی پالیسی میٹر ہے جس کے اوپر آبویسلی کام چل رہا ہے, کورٹ انٹروین کر دیتی ہے اور کورٹ اسپیسیفکلی ڈائریکشن دے دیتی ہے اور ساتھ کورسیو میئرز کے جسے کہتے ہیں آرڈر بھی کر دیتی ہے. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ جو بھی پالیسی میٹر ہے وہ ادھر کا ادھر ہالٹ ہو گیا. اب جب وہ ہالٹ ہو جائے گا تو پھر آبویسلی یہ جو آپ کے ادارے ہیں, جو او جی ڈی سی ایل ہے, اوگرا ہے, آپ کا یہ نیپرا ہے, یا فار ایگزامپل یہ جتنے آپ کے ڈسکوز ہیں, وہ اپنا کام تو پھر نہیں کر سکیں گے نا جب تک اس عدالتی فیصلہ نہیں آتا. اچھا اس میں نے ایک چیز اور ایڈ کروں, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کو آپ اس ٹائم کے اوپر یہ جو اس ڈسمسل آرڈر کے تحت ہم ایک طرح کا یہ دے رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن روز فائل ہوتی ہیں, 20 ہوتی ہیں, ان میں سے جو واقع ہی عدالت کو لگتا ہے کہ یار یہ جینوئن میٹرز ہیں, اس کے اوپر ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ جورسڈکشن وہ آرڈر بھی کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہونے جا رہی تھی کہ جی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, اس کا شیڈیول مانگا جائے. بھائی شیڈیول تو آپ نے جا کے اس ادارہ کو اپلیکیشن دے کے اس سے مانگنا ہے. اگر وہ آپ کا انفارمیشن آف جو یہ جو ہے جو انفارمیشن کا جو ہے رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے اندر اگر فار ایگزامپل نہیں آپ کو دیتی تو پھر آپ عدالت میں پوائنٹ آ گیا. میں چیمہ سے فائنل ٹائم شارٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس معاملات میں کریں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, ٹیکس کے معاملے میں مقررہ کرتی ہم لائر اس کو چیلنج کر دیتی. نہیں ٹیکس کے بھی معاملے دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, ٹیکس کلیکشن کم ہے ملک میں, لیکن اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ریٹ پٹیشن فائل کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اور کر بھی دیں گے تو کیا کرے گی عدالت, کیا کہے گی, آپ ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیں. آپ تصور تو کریں نا عدالت کرے کیا. پرائم منسٹر کو جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہنا شروع کر دے یار یہ قیمت آپ نے تیل کی زیادہ کیوں کی, اس کو کم کریں.
ٹھیک. اب فرض کر لیں چلیں یہی چاہتے ہیں نا آپ, جی. جو سائل ہے یہی چاہتا ہے, لٹیگنٹ پبلک یہی چاہتی ہے, جی. چلیں 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایسی ڈائریکشن دے ہی دیتی ہے, آپ 10 روپیہ سستا کریں جی تیل. ٹھیک. اچھا حکومت کیا کرے, مطلب جو حکومت کے پاس ریسورسز اور ریئلٹیز ہیں, کہاں سے تیل آتا ہے, کتنی قیمت میں خریدا جاتا ہے, اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لاگت ہوتی ہیں, کیا کیا کاسٹ ہیں, وہ کیا کرے گی اس کا. اور یہ پرابلمز اتنی جو ہے یہ مثالی اور صرف وہ فرضی نہیں ہے, ایسے ہوئے ہیں فیصلے. ہمارے بہت حساس قسم کے معاہدے جو تھے اس میں سپریم کورٹ نے انٹرجیکٹ کر کے اس کا ریویو کر کے ان معاہدوں کو سیٹیسفائیڈ کیا ہے, اور اس کے بڑے سیریس نتائج ہوئے ہیں. بعد میں پھر حکومتوں نے یہ باور کرایا پبلک کو کہ بھائی آپ جب ایسے آپ کر تو دیتے ہیں, اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ سمیٹنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں ملک کے لیے. ون آف دیم از the Epcodic. بالکل, اس کا آپ کہتے ہیں کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کے کانسیکوینسز نہیں سنبھالے. بھائی آپ بٹ صاحب سمجھنے کی بات ہے نا, یہ جو سرکاری اور جو محکمانہ طور پہ جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں صحیح. عدالت کے اور عدالت کے میں تو نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ہزاروں فیصلے, 100 سینکڑوں فیصلے مل جائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل وہ نہیں ہے نالج. وقت ختم ہو گیا یہاں پہ. ناظرین میں صرف 2 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ بطور شہری آپ کا رائٹ ہے آپ پروٹیسٹ کریں, اور رائٹ ایریا کے اندر کریں جس کے اندر حکومت کو باور کروائیں. اور سیکنڈلی پھر اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو آپ بڑا ہی مقدس جان کر استعمال کریں, اور پھر بعد میں یہ نہ کہ جناب آپ جو ہے بیٹھے رہے, آپ نے اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر آپ کو سارے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.